अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 19। रात का खाना कबीर साथ खाते थे। यूं तो हर एक को एक दूसरे के चेहरे से नफरत थी, लेकिन खानदान होने का भरम भी रखना था ना। लंबी मेज पे अनवा अकसाम के खाने चुन दिए गए थे। वो लाजिम खाना सर्व करते नजर आ रहे थे। मकसूद और बख्तियार कबीर कैस के दाएं बाएं बैठे थे। अनीसा और मेहदी आमने सामने। वो अनीसा की तरफ देखना छोड़ चुका था। हाँ, दिल दुखता था, रूह पे जख्म पड़ते थे, मगर मेहदी कबीर अपने गम खुद तक रखने का आदी हो गया था। कुछ पता चला उस रोज हमलावर कौन था? मकसूद ने बात का आगाज किया। कैस खामोशी और रगबत से खाना खाता रहा। वो किस्सा अब खत्म है चचा, खामखा क्यों याद करते हैं? मेहदी ने उनका ध्यान भटकाना चाहा। यानी तुम चाहते हो मैं भूल जाऊं कि कोई हमारे कोर्ट यानी हवेली में घुस आया, हम पे बंदूक तानी, फिर लोहे से जिस्म दागा। उसकी तरफ हमारा बदला है और इंतकाम पुराने नहीं होते। उनका लहजा सख्त था। कैस ने गला खंकारा। मेहदी ने कोफ्त से गर्दन घुमाई। क्या मैं भी कुछ अर्ज करूं? कितना मासूम था वो। दुनिया वैसे ही उसके पीछे पड़ी थी। सब खामोश रहे। कोई कुछ ना बोला तो मासूमों का मासूम खुद ही आगे कहने लगा। तो बात यह है कि जो कोई भी घर आया था वो मेहदी के साथ शामिल था। ये दोनों मिले हुए हैं और मुझे फिलहाल ये नहीं पता कि इनका मकसद क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पूरा नहीं होने दूंगा। वो बोलकर सबके चेहरों पर एक नजर डालकर दोबारा खाना खाने लग गया। क्या कैस सच कह रहा है मेहदी? मुझे यकीन है वो इतनी बड़ी बात यूं नहीं कह सकता। बख्तियार के संजीदगी से कहने पर मासूम साहब महजूज हुए थे। तासुरात यूं थे जैसे कह रहे हों, मैंने कहा था ना, ये खपती इंसान पागल हो गया है। मेहदी गुस्से से बोला। नई नई फिल्म देखकर आया है या फिर इस पे जेम्स बॉन्ड बनने का जुनून सवार हो गया है? मेरा मशवरा माने तो इसे किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाएं। घर बैठे बैठे मजीद दीवाना हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो खबीस इंसान। एकदम कैस हलक के बल गुर्राया। अनीसा ने दहल कर दिल पे हाथ रखा। बाकी सब भौंचका से उसे देख कर रह गए। वो सुर्ख भब्बू का चेहरा लिए उठा और मेहदी की तरफ आया। कुर्सी से खींच कर उतारा और अपने सामने बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। मेहदी अब तक शल था। मैं पागल हूं, जुनूनी हूं, क्यों हूं कभी पूछा है? कैसे बना कभी जानने की कोशिश की है? वो अब तक उसी तरह हलफ के बल पूरी ताकत से चीख रहा था। अनीसा को उससे खौफ आया, बख्तियार को तर्स, और मकसूद के तासुरात बर्फ रहे। मैं पागल हूं क्योंकि तुम सब ने मिलकर बनाया है। मैं जुनूनी हूं क्योंकि मैं थक गया हूं। इंसान हूं मैं, मेरा ख्याल नहीं आता तुम लोगों को। उसकी गुर्राहट सदमे में बदलने लगी थी। एक बीमार है, एक को अपनी माजूरी का गम खा रहा है। वो लड़की, अनीसा की जानिब इशारा किया, हर रात सोते वक्त खौफजदा रहता हूं कि कहीं बगावत ना कर दे। घर से भाग गई तो हमारी इज्जत में क्या बचेगा? तुम्हें अगर कोई गोलियों से भून गया तो अपने बाप को रोजे कयामत क्या जवाब दूंगा? तुम कहते हो मैं पागल हूं। हाँ, पागल लगता हूं। बोलो, पागल हूं मैं? उसने गुस्से से मेज को ठोकर मारी। कांटे, प्लेट, क्रॉकरी, फर्श बोस हुई। मेहदी साकिन सा उसे बोलते हुए सुन रहा था। वो यूं अचानक ट्रिगर क्यों हुआ था? कुत्तों की तरह काम करता हूं मैं। सारा दिन आधी भूख बचा कर रखता हूं ताकि आप सबके साथ यहाँ बैठकर खाऊं। और यहाँ यहाँ बैठकर आप कहते हो मैं पागल हूं। मैं पागल हूं तो आप सबने मिलकर बनाया है। 18 साल की उम्र में मेरी जिंदगी जहन्नुम आप सबने बनाई थी। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं भूल ही तो नहीं सकता। आखिर में उसका लहजा मध्यम हो गया। 155 आईक्यू का मालिक होना कोई एजाज नहीं था। कोई कैस को देखे तो समझ जाए। हम भी कुछ नहीं भूले कैस। मेहदी के अंदर न जाने इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो जवाब देने को बोल पड़ा था। अनीसा अपनी जगह से उठ आई। मेरा बाप, मेरी माँ भी कत्ल हुई थी। अनीसा की माँ भी मर गई थी। मकसूद चचा का खानदान मरा था। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम सफर कर रहे हो? अनीसा ने उसका बाजू पकड़कर उसे खामोश रहने को कहा। मेहदी ने दुरस्ती से अपना बाजू छुड़वाया। आज वो बोलेगा और सबको सुनना होगा। मेरी माँ, मेरा खानदान, मेरा बचपन, हम सब ने सब कुछ खोया है। तुम अकेले नहीं हो।
اس کی آواز بلند نہیں تھی تو ہلکی بھی نہیں تھی. تھک گیا تھا وہ الزام سہتے سہتے. صرف قیس کا ماضی برا نہیں ہے، ان بری یادوں میں، ٹوٹے خاندان میں ہم سب شامل ہیں. کوئی کچھ نہیں بھولا. انیسا بہتے ہوئے آنسوؤں سے اسے دیکھ رہی تھی. قیس سرخ زخمی آنکھوں سے. بختیار کی آنکھوں میں سختی تھی اور مقصود گویا کوئی فلم دیکھ رہے تھے. تمہیں سب یاد ہے نا مہدی؟ وہ آگے آیا. خاندان تمہارا بھی تھا، صحیح کہتے ہو. پھر بتاؤ تمہارے باپ کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ مہدی کی زبان پہ لکنت سی طاری ہونے لگی. ابا کا خون زیادہ بہ تمہارے ابا دماغی چوٹ کی وجہ سے مرے تھے. ان کے سر میں بہت بڑا زخم تھا، اتنا کہ اس زخم میں ایک پورا ہاتھ اندر چلا جائے. مجھے یاد ہے وہ زخم کتنا بڑا تھا اور کتنا خون بہا تھا. میں اس وقت مہدی نے کچھ کہنا چاہا. قیس نے اس کی بات کاٹ دی. میرے ابا کیسے مرے تھے؟ کون سا زخم جان لیوا تھا؟ کتنے گھاؤ تھے؟ ان کو گولی لگی تھی اور چاقو. میرے ابا گولی لگنے سے نہیں مرے تھے. مشینی انداز میں اس نے ایک بار پھر بات کاٹی. میرے ابا کے سینے پہ چاقو سے 40 زخم تھے. خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. مجھے وہ زخم بھی یاد ہیں، خون کے قطرے بھی یاد ہیں، آگ، لاشیں، سب یاد ہیں. تمہیں کیا یاد ہے مہدی؟ سرخ آنکھیں، بکھرا ہوا لہجہ، سوال کرتے ہوئے اس پر ترس آتا تھا. مہدی نے لب بھینچ لیے. 18 سال کی عمر میں 3 راتیں تھانے میں گزار کر آیا تھا میں. واپسی پہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا. ہاں، میں ذہنی مریض ہوں، فوبک ہوں میں. کیونکہ میں وہ قتل نہیں بھولا، میں وہ تھانہ نہیں بھولا. دنیا بیچ کھاتی تمہیں اگر میں نہ ہوتا. پاگل کہتے ہیں مجھے. وہ حقارت سے کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا. مہدی یوں ہی دھیرے دھیرے کرسی پر بیٹھ گیا. مقصود چند لمحے تماشا دیکھتے رہے، پھر اپنی پلیٹ گود میں رکھی اور ویل چیئر کا بٹن دباتے وہاں سے چلے گئے. فلم بہت جلدی ختم ہو گئی تھی. بختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک ہی جست میں مہدی کے قریب آ کر رکے. تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. اس کی آنکھیں گیلی سرخ تھیں. تم ایک آسیب ہو، ایک گھٹیا عورت کے بیٹے، جس نے ہمارا خاندان برباد کر دیا. وہ دھیمی آواز میں غرا رہے تھے. مہدی اپنی جگہ جامد رہا. تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے آج ہم سب سفر کر رہے ہیں. ہم مسائل زدہ ہیں، ذہنی مریض ہیں، خاندان کھو دیا، صحت گنوا دی. تم نحوست ہو مہدی، تمہاری وجہ سے ہم مسائل میں ہیں. اگر آئندہ تم نے قیس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. ابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مہدی آپ کے بھائی کا بیٹا ہے. انیسا روتے ہوئے پھٹ پڑی تھی. بختیار نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑا اور انیسا کی طرف مڑے. آنکھیں غیظ و غضب کا شکار تھیں. یہ صرف اور صرف اس سبز آنکھوں والی فرنگن کا بیٹا ہے اور بس. مہدی کو اس کی اوقات اور انیسا کو اس کی حیثیت بتا کر وہ آگے بڑھ گئے. انیسا مہدی کی اور بڑھی مگر بختیار نے بے دردی سے اس کی کلائی پکڑ لی. مہدی، تم برے نہیں ہو، تم بہت اچھے ہو، تم نوبل ہو. تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، تم بے قصور ہو. بختیار اسے گھسیٹ رہے تھے اور وہ چیخ چیخ کر مہدی کو اس کی اصل حیثیت بتا رہی تھی. میں تمہارے ساتھ ہوں مہدی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تم اعلیٰ ہو، تم قیمتی ہو، تم بہت عظیم ہو، تم. آوازیں معدوم ہو گئیں. مہدی جو گردن اٹھائے انیسا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا، ایک دم سخت بے چین ہوا. ٹھنڈے فرش پر بکھری سی حالت میں بیٹھا وہ اکیلا تھا. وہ بسمل تھا، ایسا بسمل جسے اپنے زخموں پہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. تم نحوست ہو مہدی، تم بربادی ہو، تم ذلت ہو، تم غلیظ ہو، تم نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا. تم مر جاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا مہدی. اس کے کانوں میں اب بھی آوازیں گونج رہی تھیں. وہ ان آوازوں کو بچپن سے سنتا آ رہا تھا. تکلیف ہر دفعہ نئے سرے سے ہوتی تھی. وہ بس ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا. بسمل ہونا مشکل ہوتا ہے. پارک کے سنگی بینچ پہ بیٹھا قیس چہرہ ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا. اکا دکا روشنیاں اس کے آس پاس بکھر رہی تھیں. جاگنگ ٹریک اس کے عقب میں تھا. ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اور چہرے گردن پہ پھیلا پسینہ اس بات کا گواہ تھا کہ قیس نے آج ایک بار پھر خود کو تھکایا ہے. جاگنگ سوٹ کے بجائے وہ برانڈڈ سوٹ میں ملبوس تھا. شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے. آس پاس کئی لوگ تھے، بچے تھے.
قیس نے یوں ہی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے سامنے زینیا نظر آئی۔ وہ قریب ہی ایک پٹھان بچے کی آنکھوں کی تصاویر اتار رہی تھی۔ بچے کی ماں ساتھ کھڑی فخر سے مسکرا رہی تھی۔ قیس انہیں دیکھتا رہا، یوں کسی کو مسکراتے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ چند پل بعد وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے پلٹ گیا۔ اسی پل زینیا نے نظریں موڑ کر دیکھا تو اسے سامنے ہی بینچ پہ قیس بیٹھا نظر آیا۔ وہ دونوں 80% انٹروورٹ تھے۔ بات شروع کرتے بھی کیسے؟ اپنے لیے گئے کلکس کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر دوبارہ قیس کو دیکھا اور واپس مڑ گئی۔ وہ بھی اسے مڑ کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دونوں کے مابین کوئی گفتگو نہ ہو سکی۔ ہاں، یہ ضروری بھی نہ تھی۔ ہاسٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے لمبی سی گلی میں کوئی ہیولا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ وہ زینیا کو نظر انداز کیے خاموشی سے چل رہا تھا۔ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ زینیا نے گردن موڑ کر اپنے سے ذرا فاصلے پر چلتے شخص کو دیکھا۔ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے شکریہ۔ بالآخر زینیا نے پہل کی تھی۔ قیس نے سر کے خم سے شکریہ قبول کیا۔ بولا اب بھی کچھ نہیں۔ وہ ضرورت کے تحت بولا کرتا تھا، ورنہ 3 سے 4 دن بغیر بولے گزار دے۔ تم نے میرے لیے اپنا بہت سارا پیسہ ضائع کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واللہ یہ زینیا نہیں تھی۔ وہ یوں لوگوں کو خود سے مخاطب نہیں کیا کرتی تھی۔ گلی کے عین بیچ میں وہ رک گیا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کی آنکھیں تکان زدہ لگتی تھیں۔ صاف صاف کہو، کیا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ میں لوگوں سے مدد نہیں لیتی۔ اس وقت تم مدد کے قابل لگ رہے ہو، سو میں حساب برابر کر رہی ہوں۔ بازو سینے پہ باندھے اس نے کہہ ڈالا۔ قیس نے گہری سانس لی۔ جھوٹ مت بولا کرو۔ قیس اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں لوگوں کو استعمال کر کے ان سے اپنا کام نکلوا کر بہت مزہ آتا ہے۔ تمہیں اسے اپنا حق سمجھتی ہو، ہے نا؟ وہ دوبارہ چلنے لگا تھا۔ زینیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ تم کسی دن آؤ گے اور مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ مانگو گے، اس لیے میں اپنے کندھے آزاد رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بس اس احسان کی قید سے نکلنا ہے۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگوں گا، تم آزاد ہو۔ بھروسہ تو میں اپنے باپ کا بھی نہیں کرتی۔ میں تمہیں اپنے راز نہیں دینے والا۔ میں احسان کا بوجھ اتارے بغیر یہاں سے نہیں جانے والی۔ میں آج، ابھی اور اسی وقت تمہارا قتل کر کے تمہیں دفنا سکتا ہوں، اور تمہارے گھر اور ہاسٹل والوں کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قیس سرد لہجے میں بولا تھا، پھر 2 قدم چلتے اس کے قریب آ کر رکا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے دور رہو، اپنے گھر والوں کو اپنی لاش سے محروم نہ کرو۔ مقابلہ کر لیتے ہیں، ہاں، مگر میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ورثہ کو لاش بھی نہ دوں، لیکن مسخ شدہ، بس شناخت کے لیے DNA کروانا ہوگا۔ قیس نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر آگے چلنے لگا۔ تم میرا ٹراما کم کرنے آئی ہو یا پھر مجھے ذہنی مریض بنانے؟ میں دونوں کاموں میں ماہر ہوں، اب جو تم چاہو۔ قیس سنجیدہ ہو گیا تھا، ماتھے کے بل کم ہوئے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ یہ الگ بات ہے، میں بتاؤں گا کچھ نہیں۔ تم گلٹی کیوں ہو؟ سوال تھا کہ تھپڑ؟ قیس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ تصحیح کرو، میں گلٹی نہیں، پریشان تھا۔ میں بے وقوف لگتی ہوں؟ لوگوں کے چہرے اور باڈی لینگویج میرا فن ہے۔ تم پریشان نہیں، گلٹی تھے۔ قیس کچھ نہ بولا تو زینیا 2 قدم آگے آئی۔ کیا تم گلٹی نہیں ہو؟ میرے کچھ مسائل ہیں، ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ ہر انسان مختلف طریقوں سے اپنے مسائل حل کرتا ہے، میں نے بھی کیے، لیکن میرا طریقہ میرے خاندان کو تکلیف دے گیا، اور میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتے بولتے رکا۔ زینیا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دن میں اپنی ذات سے صرف اتنا پردہ اٹھا سکتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگلی بار مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میرے احسان بھول جاؤ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ بیزاری سے کہتا وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا۔ اپنے خاندان کے ساتھ روڈ ہونا غلط نہیں ہے۔ اس نے عقب سے آواز دی تو قیس رک گیا۔ ہاں، ہم ان پر غصہ کر سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ان پر نکال سکتے ہیں۔ گھر والے اسی لیے تو ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے گھر والوں کے سامنے فلٹر فری ہوتا ہے، تم بھی ہوئے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ دل کا غبار نکلنا چاہیے۔ قیس کے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ زینیا کہتی رہی، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھگڑا کیا، اہم یہ ہے کہ ہم نے معافی مانگی، معاف کیا، بات دل سے نکالی اور آگے بڑھ گئے۔
مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن ہر گھر کو حل معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بول کر قیس کے سامنے سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کافی دور نکل آئی تھی مگر قیس اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ ایک انٹروورٹ اور ریزرو لڑکی آدھے گھنٹے کے حساب سے زیادہ بول چکی ہے۔ مزید سننے کی خواہش ترک کریں اور گھر لوٹ جائیں۔ آرٹسٹ صاحب، ہمارا حساب اب برابر ہوا۔ تم آزاد، میں بھی آزاد۔ قیس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ بول کر ایک دو لمحہ کھڑی رہی پھر پلٹ گئی تھی۔ قیس کو پہلی بار کسی نے غلط بھی کہا تھا اور صحیح بھی۔ غلط کہتے ہوئے وہ بری نہ لگی اور صحیح کہتے ہوئے اسے واقعی اپنا آپ صحیح لگا۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ اس نے واٹس ایپ کھولا تو خود کو ایک چیٹ گروپ میں ایڈ دیکھا۔ مارے تجسس کے اس نے جائزہ لینا شروع کیا تو یہ ایک کزنز چیٹ گروپ تھا جہاں وہ سوائے زیغم کے اور کسی کو نہ جانتی تھی۔ اتنے سال ان لوگوں سے ملی ہی نہیں، پھر جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ٹھہر گئی۔ کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے چیٹ کھولی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ وقت غلط تھا۔ اس کے تمام کزنز کونج کا نام لے کر زیغم کو چڑھا رہے تھے اور وہ بار بار بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ اس کے ذکر سے کترا رہا تھا یا پھر وہ اسے موضوع محفل نہیں بنانا چاہتا تھا؟ کونج اندازہ نہ کر سکی۔ خیر، اسے کیا، اسے اپنی بہن جیسا بننا تھا۔ ان محبت، لڑکوں اور شادی بیاہ کے خوابوں سے دور ایک کیریئر بنانے والی لڑکی۔ ریسٹورانٹ کی فیری لائٹس کی روشنی میں دو لوگوں کے چہرے واضح نظر آتے تھے۔ سیاہ لباس اور سرخ دوپٹے میں ملبوس سنہری آنکھوں والی زینیا حاکم اور سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وجی نقوش والا بالاج میر۔ ان دونوں کو اگر کوئی ساتھ دیکھ لے تو بے اختیار ستائش سے دیکھتا ہی رہے۔ پکچر پرفیکٹ کپل، یہ ان دونوں کے لیے بنا تھا۔ میں نے 5 جگہ انٹرویو دیا، 10 جگہ سی وی بھیجی لیکن کہیں سے بھی مجھے انٹرویو کال نہیں آئی۔ آج میں جس جگہ انٹرویو دینے گئی تھی ان لوگوں کو میرا کام پسند آیا ہے۔ مجھے ایک ٹرائل دینا ہوگا اور اس کے بعد مجھے نوکری مل جائے گی بالاج۔ وہ دھیمے خوبصورت لہجے میں کہہ رہی تھی، چہرہ جوش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ بالاج جو مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا، یکدم اس کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ اس کے نقوش میں بے چینی گھل گئی۔ زینیا نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ کیا آپ کو کچھ برا لگا ہے؟ میں نہیں چاہتا تم یہ نوکری کرو، بالآخر اس نے کہہ دیا تھا۔ تم سی ایس ایس کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ وہ ایک عزت والا معتبر کام ہے۔ لیکن فوٹوگرافی کے لیے تمہیں کب کب کہاں کہاں بھیجا جائے گا اندازہ بھی ہے؟ میں جانتا ہوں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں تمہیں منع کرتا ہوں، پلیز یہ کام مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے مان سے بولا کہ زینیا پلک بھی نہ جھپک سکی۔ جی میں آیا تھا کہ منع کر دے، لیکن کیا وہ خاندان کے باقی مردوں کی طرح اسے قید کر رہا تھا؟ کیا وہ اس پہ بے جا پابندی عائد کر رہا تھا؟ وہ اسے آزادی دے رہا تھا مگر محدود۔ کیا اسے اس محدود خطے پر سمجھوتا نہیں کر لینا چاہیے؟ میں کل انہیں کال کر کے منع کر دوں گی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ شادیاں یوں ہی نہیں چلتی، کچھ ماننی ہوتی ہے، کچھ منوانی ہوتی ہے، اور زینیا نے دونوں سیکھ لیا تھا۔ بالاج دل کھول کر مسکرایا، آنکھوں میں بے تحاشا خوشی سمٹ آئی۔ میں ہماری شادی کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں بالاج، میں آپ کی بات کا لحاظ کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو بھی مان دیں گے۔ بالاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صرف امید مت رکھو، میری جانب سے یقین رکھو۔ وہ مسکرا کر بولا تو زینیا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ایک کیریئر فوکسڈ لڑکی اپنی شادی کے لیے قربانی دے رہی تھی، اسے دینی چاہیے تھی۔ معاشرے نے کیریئر بنانے والی لڑکیوں کا غلط امیج سیٹ کیا ہے، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ کیا تمہارا وہ کام ہو گیا؟ واٹس ایپ پر آئے پیغام نے کونج کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ غیر شناسا نمبر تھا، لیکن ایک منٹ، یہ وہی نمبر تھا جسے گروپ میں تنگ کیا جا رہا تھا۔ اس نے کانٹیکٹ سیو کرنا چاہا تو زیغم یوسف میر کے الفاظ نمایاں ہوئے۔ اس کے لبوں کو بے اختیار ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ کمبخت کا نام کتنا خوبصورت ہے۔ نمبر سیو کر کے اس نے زیغم کی پروفائل دیکھی۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ پرکشش تھا، وجیح تھا، تھوڑا سا معصوم بھی۔ تمہیں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس نے پیغام پڑھا۔ بے اختیار جی میں آیا کہ کچھ اچھا سا لکھ کر بھیج دے، پھر اگلے ہی لمحے خود کو ڈپٹا۔ لوگوں سے پیار سے بات کرنا غلط ہے، جس طرح زینیا پھاڑ کھانے کو دوڑتی تھی، یہی تو بہادری تھی۔
جس طرح وہ بدتمیزی کرتی تھی، یہی تو اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے. وہ بھی ویسی بنے گی جیسی اس کی بہن ہے. مجھے میرے کاموں کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے آج کیا ہے میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی. حالانکہ وہ کر چکی تھی. دوسری طرف زیغم کی جانب سے خاموشی چھا گئی. اس نے دوبارہ کوئی پیغام نہیں لکھا تھا. کونج کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر پھر سر جھٹک دیا. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ مردوں کے پیچھے نہیں جائے گی. وہ زیغم کو یوں ہی ذلیل کرے گی جیسے زینیا نے اسلام آباد جانے سے پہلے بشر کو کیا تھا. ہر مشرقی مرد بیوی بہن بیٹی کا دشمن ہوتا ہے. یہی تو اس نے سمجھا تھا. مردوں کو جوتی کے نیچے رکھنا تھا. عزت نہیں دینی تھی. ان کی بات نہیں ماننی تھی. چاہے وہ حق پہ ہوں ان کو جھٹلانا تھا. کیونکہ اسی طرح عورت اپنا حق لے سکتی ہے. کیونکہ اسی طرح زینیا نے اپنا حق لیا. اور اب گونج حاکم بھی اسی طرح اپنا حق لے گی. بیڈ پہ اوندھے منہ گرے. اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. فوٹوگرافی اس کا محبوب مشغلہ تھا جسے آج وہ ایک ہی بار اپنے شوہر کے کہنے پہ چھوڑ آئی تھی. کمرے کا دروازہ کھلا تو شیزل ہاتھ میں ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں بمشکل اٹھا کر آتی دکھائی دی. زینیا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. کمر پلنگ کے تاج سے ٹکا دی. اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں. شیزل نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر جھپٹ کر اپنا سامان اٹھایا. تمہیں کچھ نہیں ملے گا زینیا حاکم، اس نے گویا جتایا تھا. والد نے مجھ سے کہا فوٹوگرافی چھوڑ دو اور میں چھوڑ کر آئی ہوں. وہ اطلاع دینا چاہتی تھی یا پھر پھٹکار سننا چاہتی تھی. شیزل کی مانو سر پہ لگی، تلووں پہ بھجی. کیا 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 بکواس کی ہے؟ دوبارہ کہنا. میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم زینیا حاکم، تم کسی مرد کی بات سن کر اپنے شوق پہ دستبرداری دے دو گی. اسے سال میں 3 سے 4 بار غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا پھر رج کر آتا تھا. زینیا نے گہری سانس لی. وہ کوئی گلی میں چلتا مرد نہیں تھا. وہ کوئی فیس بک انسٹاگرام پہ میری کامیابی سے جلنے والا مرد نہیں تھا. نہ وہ کاروبار میں میرا حریف مرد تھا. وہ میرا محافظ مرد ہے. ہر مرد برا نہیں ہوتا. ہر مرد کی پابندی دقیانوسی نہیں ہوتی. کچھ محافظ ہوتے ہیں اور ان کی لگائی پابندی دی ہوئی تنبیہ حفاظت ہوتی ہے. فلموں ڈراموں سے نکل آؤ جہاں مرد اگر پابندی لگائے تنبیہ کرے تو ولن کہلاتا ہے. اس نے رسان سے سمجھانا چاہا. سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے کے سارے. عورت کو گرا کر خود آگے آنا چاہتے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں پہ بند بٹھا دیتے ہیں اور باہر کی عورتوں کی کامیابی کا ذکر زور و شور سے کرتے ہیں. وہ سرخ ببو کا چہرہ لیے آگے آئی. ہر مرد کو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے، اپنی منوانی چاہیے، ضد کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی عورت کو اپنے کامل ہونے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. شیزل بول کر پیچھے ہٹی. گہرے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی. اس کا قصور نہیں تھا. اس نے اپنے نزدیک ایسے ہی مرد دیکھے تھے. مجھے یقین نہیں آتا زینیا، تم اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک مرد کے جال میں آ جاؤ. اسے تعصب ہوا. میں کسی جال میں نہیں آئی، نہ کسی عورت کو آنا چاہیے. اپنا کمانا، اپنا پیسہ، اپنی خود مختاری ہر عورت کا حق ہے. اور اگر کوئی مرد بلندیوں کے سفر میں اسے گرانا چاہے تو اس عورت کو اپنے لیے اٹھنا آنا چاہیے. وہ رکی. شیزل کے بگڑے تاثرات کو دیکھا، پھر اضافہ کیا. عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے. کون اسے گرا رہا ہے، کون اس کا بازو بن رہا ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے. میری بلندیاں CSS کا امتحان ہے اور بالاج اس سفر میں میرے ساتھ ہے. ہاں، وہاں مرد کی نہ مانو جہاں وہ غلط ہو، یہ بہادری ہے. لیکن اس کے حق پہ ہوتے ہوئے اسے ذلیل کرنا، پیر کی جوتی سمجھنا بہادری نہیں، تمہاری اپنی ذلت ہے. تم کمزور پڑ رہی ہو زینیا، تم ایسی نہیں تھی. تم طاقت کے اصل معنی نہیں جانتی. تم کیا جانو زینیا کون ہے؟ میرے لیے ازمپشنز مت لگاؤ. وہ مسکرا کر کہتی بیلکنی کی جانب چلی گئی. اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کے نیچے والے خانے سے زینیا کی کچھ کتابیں نکالیں. بور ہو رہی تھی، چلو کچھ پڑھا جائے. اچانک اس کی نظر زینیا کی اسکیچ بک پہ پڑی. کونج نے اسے بھی ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا. پلنگ پہ ساری چیزیں پھیلا کر رکھیں. ابھی وہ خود بیٹھتی کہ اسکیچ بک سے کچھ صفحے پھسل کر نکل پڑے. اس نے حیرت سے صفحے اٹھائے اور غور سے انہیں دیکھا. وہ ایک شہزادی کا اسکیچ تھا. لمبا فراک، ڈیزائن ایسا جیسے عیسائی لڑکیاں اپنی شادی پہ پہنتی ہوں. کونج نے کھڑے کھڑے اسکیچ بک ہاتھوں میں اٹھا لی. یہ زینیا کا ہڈن ٹیلنٹ تھا جسے وہ چھپا کر ہی رکھتی تھی. اسے اسکیچز بنانے آتے تھے. وہ شہزادیوں کے کپڑے ڈیزائن کرتی تھی.
اس وقت 400 وولٹ کا کرنٹ تھا جو اسے لگا تھا۔ سفید صفحے پہ ایک اسکیچ تھا۔ ڈائس کے پیچھے کھڑی لڑکی اسپیچ دے رہی تھی۔ باقی لوگ خاموش تھے۔ بس ایک مرد جس کی شال کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اوپر ایک انگریزی گانے کی سطر لکھی تھی، I need a man so patient and kind who۔ اگلے اسکیچ میں لڑکی کے گلے میں تمغہ تھا۔ شال والا مرد اسے ستائش سے دیکھ رہا تھا۔ آس پاس ایک ہجوم تھا۔ ان کے چہرے نفرت بھرے تھے لیکن ان دو لوگوں کو پرواہ نہ تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے۔ Gets out of the car and holds the door. I want a slow dance in the living room like we are 18 and senior prom and grow۔ اسکیچ بک پہ اس کی گرفت ہلکی پڑی، آنکھیں دھندلی ہونے لگیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے صفحہ پلٹا۔ ایک لڑکی تھی جو کرسی پہ بیٹھی تھی۔ مرد اس کے پیر کو گھٹنے پہ رکھے ہوئے تھا۔ پاس ایک عورت تھی جو چیخ رہی تھی۔ ساتھ ادھیڑ عمر مرد تھا جو انگلی اٹھائے کھڑا تھا۔ اگلے صفحے پہ وہی اسکیچ تھا مگر ذرا رد و بدل کے ساتھ۔ لڑکا اب لڑکی کو کرسی سے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ Old with someone who makes me feel young. My father loved my mom. I need a man who loves me like۔ آخری سطر پر کانٹے لگے تھے۔ اس کی جگہ نئی سطر لکھی گئی تھی، But my father never loved my mom۔ کونج کے ہاتھوں سے اسکیچ بک چھوٹ کر گری۔ آنکھوں سے پانی ایک دریا کی صورت باہر نکلا۔ زینیا عام تھی، بے حد عام۔ وہ گھر بنانے والی، ایک مرد کے خواب دیکھنے والی ایک عام لڑکی تھی۔ کونج نے اسے ملکہ سمجھ لیا تھا۔ وہ کنیز بھی نہ تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی جھوٹ معلوم ہوئی۔ پلنگ سے لگ کر وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آئیڈیلزم کا بت گر کر بری طرح پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ تو جیسے ساری عمر سراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ گمبھیر محل اتنا شاہانہ تھا کہ تمہاری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں، بس دیکھتی رہیں۔ شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ 19ویں صدی کے کسی محل جیسے تھے، مگر جب تم گھر کے اندر آؤ تو ویرانی ہی ویرانی ہر جانب پھیلی ملے گی۔ ہر کوئی دل میں کینہ اور بغض لیے ہوئے ہوگا، ہر کوئی ایک شکایت دل میں چھپائے ہوئے ہوگا، اور ہر کوئی ایک طرح کا بسمل ہوگا۔ جلتی بجھتی راہداریوں کو پار کرتے ہوئے کچن کی طرف آؤ تو مہدی کمبیر اوون میں کھانا گرم کرتا نظر آئے گا۔ پاس رکھی ڈنر ٹیبل پر ایک ٹرے تیار تھی۔ سفید اور سنہری تھیمڈ کچن اس وقت بتیوں کے جلنے کے باعث پوری طرح روشن تھا۔ اسی روشنی میں مہدی کے بازو کی طرف دیکھو تو جلے کا نشان تھا۔ شاید اوون کی ڈش نے اس کا بازو جھلسا دیا تھا۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ مڑا تو انیسا سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر رندھا ہوا تاثر تھا۔ تم بہت اچھے ہو مہدی، تمہارا ساتھ، تمہاری موجودگی کسی بھی شخص کے لیے اعزاز ہے۔ مہدی گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ میں اچھا ہوں، میرا ساتھ، میری موجودگی کسی بھی شخص کے لیے اعزاز ہے، لیکن… وہ رکا، زخمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے پھر بھی مجھے چھوڑ دیا انیسا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور میں نے صرف تم سے محبت کی تھی انیسا، لیکن میری سیاہی، میرا قرض سب کھا گیا۔ مہدی کی نظریں آج زخمی تھیں، افسردہ اور دل دکھاتی۔ کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ انیسا بے آواز آنسو بہاتی رہی اور مہدی خاموش کھڑا لب کاٹتا رہا۔ تم ہر تانا، ہر گالی کیوں سہ لیتے ہو؟ تمہیں اپنے لیے بولنا چاہیے۔ وہ حادثہ ہم سب کے لیے برا تھا، پھر ولن صرف تم کیوں؟ مہدی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ میرے باپ نے اس خاندان میں ایک غیر ذات کی عورت کا اضافہ کیا، گناہ کیا۔ اس عورت کی وجہ سے میرے باپ کو اپنی منگیتر چھوڑنی پڑی، اور پھر اس منگیتر کے بھائی نے ہماری پھپھو کو چھوڑ دیا۔ یہاں مردوں کے بدلے عورتوں سے لیے جانے کا رواج جو ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہوا۔ میری ماں غیر برادری سے تھیں، کچھ اصول تھے جو ان کو معلوم نہیں تھے، اور پھر ہم سے غلطی ہو گئی، ایک غلطی جس نے ہمارے سارے خاندان کو برباد کر دیا۔ تمہاری ماں مر گئی، قیس کا بھائی، باپ، ماں، بہن سب مر گئے، مقصود چچا کی اولاد اور بیوی مر گئی، دشمنی سب کھا گئی، اور وجہ کون تھا؟ مہدی سرور کمبیر۔ اس نے سینے پہ زور سے انگلی سے دستک دی۔ میں گلٹی ہوں، میں قصوروار ہوں، میں قرض ہوں، اور سبز قدم بھی۔ جب سے میں نے یہ سب قبول کیا ہے تب سے مجھے ہر الزام
خاموشی سے اپنے سر لینے کی عادت ہو گئی ہے، اور سچ کہوں تو اب خود کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کاش میرے والدین مجھے اس دنیا میں نہ لاتے۔ سنہرا کچن اس کی خاموشی سے افسردہ ہوا۔ انیسا چند لمحے اسے نرم نظروں سے دیکھتی رہی۔ قیس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے مہندی، ہمیں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اچھا کھانا تو اسے کھلا ہی سکتے ہیں۔ آخری بات غیر سنجیدہ تھی۔ مہندی نے اس بات میں سر ہلایا۔ انیسا بھی آنکھیں رگڑ کر مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر ٹرے اٹھایا۔ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ شروع کریں کرائم پارٹنر؟ کیا پہلے کبھی منع کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ پھر دونوں نے قیس کے کمرے کی راہ لی۔ قیس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ انیسا نے اندر قدم رکھا تو بے اختیار کھانسی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ اسے سانس لینا مشکل لگا۔ قیس اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، شرٹ وہی سلوٹ زدہ، اور آنکھوں میں تھکن۔ انیسا کو دیکھ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ اس نے کھانا بیڈ پہ رکھا، پھر خود ہی بتی روشن کر دی۔ سارے کمرے میں روشنی پھیلی تو قیس کو کوفت سی ہوئی۔ انیسا جانتی تھی وہ اسے یہاں سے نہیں نکالے گا، کم از کم انیسا کو نہیں۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہارے یہاں آنے سے میں کھانا کھا لوں گا تو تم غلط ہو، وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ بولا۔ انیسا بیڈ پر چڑھ آئی۔ چادر خراب ہوئی اور قیس کو اب وہ زہر لگی۔ مجھے یقین ہے اگر میں یہاں آ کر آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں تو آپ مان جائیں گے، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ اوہ پلیز اسٹاپ دس میلو ڈراما، دفع ہو جاؤ، میں خود کھا لوں گا۔ قیس نے ٹرے آگے کر لی۔ اسے لگا اب انیسا اس کی جان چھوڑ دے گی، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح جمی رہی۔ اب کیا ہے، دفع ہو جاؤ نا، کھا لوں گا میں، اسے کوفت ہوئی۔ اگر آپ نے ہمیں پالا ہے تو ہم نے بھی آپ کو اپنا سمجھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے یہاں سے بھیج کر یہ کھانا ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، پھر سگار کے کش لیں گے اور ساری رات بیٹھ کر ان مر چکے لوگوں پر ماتم کریں گے۔ انیسا، قیس کی آواز قدرے بلند ہوئی، آنکھوں میں سرخی اتری۔ کیا انیسا بھائی، کیا انیسا؟ ہم سب اتنے مین کیوں ہو رہے ہیں؟ جو غم ہے، جو گلہ ہے، جس بات سے مسئلہ ہے، کہتے کیوں نہیں؟ ان لوگوں کو روتے ہیں جو چلے گئے ہیں، اور ان کی قدر نہیں جو ساتھ ہیں۔ مہدی اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ قیس کے جبڑے بھیج گئے۔ اسے معاف نہیں کر سکتے، مت کریں۔ اس کے ساتھ اچھے نہیں بن سکتے، مت بنیں، لیکن کم از کم اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں جو آپ کو بھی ہرٹ کرے اور اسے بھی۔ تم جانتی ہو تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار بھی سکتا ہوں، حبروج کا کر پوچھا گیا۔ انیسا نے جواب دیے بغیر چاولوں کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے مار کر جیل چلے جائیں گے، آپ محل کا مضبوط ستون ہیں، آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ قیس نے گہری سانس لی، قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا، گویا کچا چبا دینا چاہتا ہو، پھر جھپٹنے کے انداز میں چمچ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ خود کھا سکتا ہوں میں، معذور نہیں ہوں۔ اگلے چند لمحوں میں وہ کھاتا رہا اور انیسا بولتی رہی۔ وہ بس سن رہا تھا، کھایا اس نے بمشکل ہی تھا۔ اندر آ جاؤ گرین وونڈ، مجھے پتا ہے تم باہر کھڑے ہو، آخر کار وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مہدی دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا، مہدی براہ راست اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ جب تک میرے گھر والے بھوکے ہوں میرے حلق سے کھانا نہیں اتر سکتا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، مہدی ایک ہی جست میں پلنگ تک آیا اور تیزی سے پلیٹ میں اپنے لیے چاول ڈالے۔ ویسے ایک بات ہے، ہمارے شیف کو کھانا بنانا بالکل نہیں آتا، اسے بدل دینا چاہیے، ہے نا؟ مہدی نے رائے دی۔ مجھے اس کی بنائی ہوئی بریانی پلاؤ جیسی لگتی ہے۔ ناکام شیف، انیسا نے ناک سکوڑی۔ تم دونوں ابھی میرے لیے اتنے اہم نہیں ہوئے کہ تمہاری خاطر اپنا اسٹاف بدل دوں۔ لو جی، ماننا تو انہوں نے تھا ہی نہیں۔ نائٹ میئر، مہدی نے نوالا چباتے کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں کیسے پتا تھا میں باہر کھڑا ہوں؟ تمہارا پرفیوم اور میری غیر معمولی حساس ناک، سنجیدہ تبصرہ۔ کچھ دیر بعد وہ دھکے دے کر ان دونوں کو کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ چہرے پر سختی تھی، آنکھیں نرم۔ انیسا چلی گئی۔ جب راہداری میں دور جاتے مہدی کو قیس کی پکار پہ رکنا پڑا۔ یہ زخم پہ لگا لینا، اور اگر آئندہ تم مجھے کچن میں نظر آئے تو زندہ جلا دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑی ٹیوب کھینچ کر اس کے سینے پہ دے ماری۔ مہدی نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ ٹیوب پکڑ لی۔ کیا تھا یہ آدمی اور کیسا تھا اس کا پیار؟ جلا دوں گا، گردن دبا دوں گا، مار دوں گا۔ مہدی مسکرایا، انگلیاں ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا، پھر مڑ گیا۔
قیس تب تک اپنے دروازے پہ کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اگلی صبح نمل یونیورسٹی کی فضائیں سنجیدگی کا پتہ دیتی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ زینیا حاکم کوچنگ کا کام لیے سبزہ زار پہ آ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس اس نے بالوں کو سختی سے باندھ رکھا تھا۔ سر پر سفید دوپٹہ اور ناک میں زیور چمک رہا تھا۔ لفتن اسے ایک آہٹ کا احساس ہوا، یوں جیسے کسی نے اسے نظروں کے حصار میں لیا ہو۔ ایک شناسا احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے مہدی کمبیر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ اور سیاہی پینٹ، چمکدار جوتے اور سلیقے سے بنے بال، ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح برانڈڈ گھڑی، چہرے پہ سنجیدگی۔ آج مہدی کمبیر ایک الگ انسان تھا۔ وہ آج چلتا پھرتا برانڈ لگ رہا تھا۔ زینیا کا بے اختیار دل چاہا تھا وہ یوں ہی دور رہے۔ آج وہ اتنا شاہانہ تھا کہ اس کے قریب آنے سے بے چینی ہوتی تھی۔ وہ قریب آ کر رکا۔ زینیا پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ کوئی کشش نہیں تھی، وجہ بھید تھا جو کھل چکا تھا۔ جس مہدی کمبیر کو وہ جانتی تھی اس کا اصل اتنا معتبر اور اتنا شاہانہ ہی تھا۔ کیا ہوا؟ کیا پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ اس کے عقب میں تھی۔ آج پہلی بار آپ کو آپ کے اصل میں دیکھ رہی ہوں۔ آج پتا چلا ہے آپ کتنے امیر، کتنے شاہانہ ہیں۔ ہاں، میں واقعی بہت امیر ہوں، بہت شاہانہ بھی، مگر اوہ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ امیر انسان کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں۔ زینیا کو کوفت ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ پیسہ کاغذ ہے، کاغذ خوشی نہیں دیتا، آزادی اور مواقع دیتا ہے، اور اس آزادی اور مواقع کا صحیح استعمال خوشی دیتا ہے۔ ایک ہی بات نہیں ہوئی، آپ کو بس شوق ہوتا ہے باتوں کو مشکل بنا دینے کا۔ مواقع اور آزادی کیسے خوشی دیتے ہیں؟ مہدی اپنے اس برانڈڈ سوٹ سمیت نیچے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زینیا کو ہال اٹھے تھے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میری آزادی میرا ٹریول ہے، مواقع نئے ممالک، نیا موسم، نئی جگہیں۔ کیا تم نے کبھی سرما کی پہلی برف باری دیکھی ہے؟ مہدی کمبیر نے دیکھی ہے۔ تم نے خزاں کے پتوں سے بھری لندن کی سڑکیں دیکھی ہیں، بارش میں بھیگتا لاہور دیکھا ہے، کیلیفورنیا کی گرمی دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ کی وادیاں دیکھی ہیں، روما کی تاریخ دیکھی ہے، یونان کے سفید گھر دیکھے ہیں، گدلے اور سفید پانی کا سنگم دیکھا ہے، امریکہ کی روشنیاں دیکھی ہیں، ترکی کی خوبصورتی دیکھی ہے، اسپین کی اونچی تاریخی عمارتیں دیکھی ہیں، چائنا کے جدید کیفیز، میسمرائز کر دینے والی ٹیکنالوجی دیکھی ہے، ہنزا کے پہاڑ دیکھے ہیں یا پھر کشمیر کی سردی دیکھی ہے، ہندوستان کی ثقافت دیکھی ہے۔ کیا تم نے جرمنی کی عمارات دیکھی ہیں؟ نیو یارک کا ورلڈ وائڈ میٹ اپ اسپاٹ دیکھا ہے؟ ناروے کے آسمان سے اترتی سبز روشنی دیکھی ہے؟ مالدیوز کے سمندر کے نیلے ہیرے دیکھے ہیں تم نے؟ نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ سیاحت کے ذکر نے اس کے اندر جوش بھر دیا تھا۔ تم نے کبھی اسکائی ڈائیونگ کی ہے؟ جب تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل کر بادل آ جائیں، جب تم ہواؤں میں ہو، جب ساری دنیا کی فکر ختم ہو جائے، جب ہوا تمہارے چہرے پر تھپیڑے کی طرح لگتی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تم نے کبھی آئس سکیٹنگ کی ہے؟ جمی ہوئی برف پہ جب تم ہر فکر چھوڑ کر گول چکر لگاؤ، یہ ہوتی ہے زندگی۔ جب کئی 100 فٹ کی بلندی سے ایک رسی کے سہارے تم خود کو وادی، ندی، پہاڑوں کی طرف پھینک دیتے ہو، یہ ہوتا ہے رسک، خوشی۔ کئی کئی دن پہاڑ، سردی، برف میں سروائیو کرنا، یہ ہوتی ہے زندگی۔ کیا تم نے ایئر بلون میں بیٹھ کر ہواؤں میں بلند بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ کیا تم نے ایسی زندگی جی ہے؟ اس نے زینیا کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ واللہ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ بس تنگ پڑ رہا تھا، وہ بس اپنے اصل کو مس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسرت تھی۔ بس ثابت ہوا سیاح صاحب کے اس ملک سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ یقیناً آپ اس وقت برانڈڈ سوٹ میں اس مہنگی گھڑی کے ساتھ مجھے یہ سب بتانے نہیں آئے۔ میری زندگی میں بہت مسائل ہیں زینیا حاکم، جن کا ذکر مجھے پسند نہیں۔ میرے پاس کچھ خوشیاں تھیں، کچھ آرام دہ لمحات تھے جن کو میں نے کہیں قید کر رکھا تھا۔ وہ رکا، ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری USB تمہارے پاس ہے، پلیز مجھے وہ واپس کر دو۔ تم نہیں جانتی لیکن وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ بس یہی کہا اس نے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جب مہدی کی نگاہوں میں آج تاثرات کا قوس و قزح تھا۔
آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ کا ایک تجسس ہے جسے جان لیا تو ختم ہو گیا، کیا سچ کہا تھا؟ مہدی تھم گیا، آنکھوں کے آگے انیسا کمبیر کا چہرہ ابھرا، دل سے بے اختیار ٹیس اٹھی تھی۔ ہاں، لیکن اس کا تم سے کیا تعلق؟ ہم ایک مرد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کوئی عورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ رکی، محظوظ کن نظروں سے مہدی کمبیر کو دیکھا۔ مہدی کمبیر، آپ کی تعاقب کار ایک عورت بھی ہو سکتی ہے؟ کئی لمحے مہدی پروسیس ہی نہ کر سکا، فضائیں یکدم اس کا دم گھونٹنے لگی تھیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے اس کی آواز سنی تھی، وہ ایک مردانہ آواز تھی۔ ہم دونوں نے وہ آواز سنی تھی جو اس نے سنانی چاہی تھی، لیکن اس کا بھید کھل چکا ہے۔ غصہ، خوشی، محبت، نفرت جذبات ہیں۔ جذبات آپ کے اندر کے اصل کو باہر لے آتے ہیں، جیسے اس دن اس لڑکی کے جذبات اس کا اصل باہر لے آئے تھے۔ یعنی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جلدی بولو۔ مہدی کی رنگت نچوڑ رہی تھی، چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ اس روز جب اس نے آپ کو گولی ماری تھی، تب وہ غصے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ غصے سے زیادہ اسے صدمہ تھا۔ آپ نے شادی کی بات کی تھی اور وہ ٹریگر ہوئی تھی، کیونکہ یا تو وہ شادی نہیں کر سکتی تھی یا پھر آپ نے اس سے شادی نہیں کی تھی۔ مہدی شل رہ گیا۔ اسے آوازیں بدلنے کا فن آتا ہے، وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اس کی جسامت مردانہ ہے اور کندھے مضبوط۔ شاید وہ کوئی خواجہ سرا ہو، یا پھر شاید… وہ بولتے ہوئے رکی، پرسوچ نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ آپ کے سرکل میں کوئی میمیکری کرتا ہے یا پھر کوئی متعدد آوازیں نکال سکتا ہے کیا؟ مہدی کتنے ہی لمحے بغیر سانس لیے چپ چاپ کھڑا رہا۔ حدیبیہ نواز کو آوازیں بدلنے کا فن آتا ہے۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ مہدی کمبیر کے جسم سے سانس نکل چکا تھا۔ لنچ ٹائم پہ وہ ہاسٹل واپس آ چکی تھی اور اس وقت اپنے کمرے کے UPS کے چارجر ڈیوائس کو کھولے بیٹھی تھی۔ سفید کھولا کرتا، پھولے ہوئے بازو، بالوں کا اونچا جوڑا جس میں پینسل لٹکا رکھی تھی۔ پلنگ سے نیچے فرش پر بیٹھی زینیہ حاکم ایک بار پھر ایک مشین کو کھولے ہوئے تھی۔ اسی پر باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شیزل باہر آئی، سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں میں تولیہ اٹکا رکھا تھا۔ تم نے قیس کمبیر کے بارے میں کافی کچھ بتایا، مگر یہ وائرس کون ہے؟ زینیہ نے نٹ کو جوڑتے ہوئے پوچھا۔ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتے شیزل کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ میں نے اس روز تمہیں تمہاری دوست سے بات کرتے سنا تھا، زینیہ نے اضافہ کیا۔ اس نے شاید تمہارا کوئی راز کھولا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کیا تم نے اسے اسی لیے چھوڑا تھا؟ شیزل دھیرے سے اپنی پلنگ کے ایک سرے پر بیٹھ گئی۔ تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گی؟ زینیہ نٹ جوڑ چکی تھی، اب وہ چارجر اٹھائی سوئچ بورڈ کی طرف آ گئی۔ راز ہماری ڈارک سائیڈ ہوتے ہیں زینب، انہیں راز رہنا چاہیے، ہے نا؟ زینیہ رک سی گئی۔ بتاؤ زینیہ حاکم، کیا تم نے کبھی کسی کو رازوں کے کھل جانے کے ڈر سے چھوڑا ہے، یا پھر دنیا میں شیزل سیمسن واحد بے وقوف ہے؟ زینیہ کے لیے آس پاس کی ساری دنیا چند پل کے لیے تھم گئی۔ وہ کسی اور کے بھید کھولنے چلی تھی اور اس وقت اس کے اپنے بھید کھل چکے تھے۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے دینے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں۔ گزرے برسوں میں گوادر اتنا خوشحال اور ترقی کی جانب گامزن نہیں تھا۔ ان دنوں گوادر پسماندہ تھا۔ اسکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ میٹرک کی اسٹوڈنٹ زینیہ حاکم اور اس کی دوست الماس گوہر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ ہلکی آسمانی رنگ کی وردی کے ساتھ بڑی بڑی چادریں پہنے زینیہ اور الماس گلی میں داخل ہوئی تو مروتاً زینیہ نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے لی۔ گرمی میں تحاشا تھی اور پیاس سخت۔ الماس اس پیشکش کو نہ ٹھکراتے ہوئے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، مگر جو منظر ان دونوں نے دیکھا وہ قیامت جیسا تھا۔ حاکم نواب ہاتھ میں کوئی بھاری شے لیے بے دردی سے اپنی بیوی کے جسم پر برسا رہے تھے۔ جھلستی دھوپ میں فرش پہ ادھموئی سی عورت کے لبوں سے کراہ تک نکلنا بند ہو چکی تھی۔ زینیہ نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا اور ایک لمحہ، بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا تھا اسے خاص کو عام کر دینے کے لیے، اور وہ کر چکی تھی۔ کلاس میں اساتذہ کی نظروں میں زینیہ کا ایک مقام تھا۔ کیا ہوا اگر الماس گوہر انہیں یہ بتا آئے کہ زینیہ کے گھر میں موجود اس کا باپ وائف بیٹر ہے اور زینیہ کا گھرانہ سکھ ہے؟ وہ اس کا بھید پا چکی تھی،
مگر اسے کھولنے سے پہلے زینیا اس سے دور ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی، میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں شک تھا۔ اگلے 3 دن زینیا اسکول نہ جا سکی تھی۔ بہانہ اماں کی طبیعت خرابی کا تھا، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ الماس گوہر کے اپنی زندگی سے چلے جانے کا سوگ بنا رہی تھی۔ 3 دن، بس 3 دن، اور زینیا انسانوں کو یوں بھول جایا کرتی تھی گویا کبھی رہے ہی نہ ہوں۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی اسے دور سے الماس 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر بات کرتی دکھائی دی۔ زینیا کو شک بلکہ یقین ہوا کہ یہ بات اسی کی تھی۔ قریب آنے پہ اس کے کان میں بس اپنے نام کی پکار پڑی، اور پھر الماس بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ زینیا اس وقت کچھ نہ بولی، مگر وہ ذہن میں ایک خاکہ تیار کر چکی تھی جس میں الماس اس کے خلاف سازش کر رہی تھی اور اس کے راز کھول رہی تھی۔ بریک کے وقت جب الماس نے اسے کینٹین چلنے کی آفر کی تو بالآخر زینیا پھٹ پڑی۔ تم ان لڑکیوں سے میری بات کر رہی تھی، ہے نا؟ اس کے اس قدر کاٹدار لہجے پہ الماس کو حیرت ہوئی۔ میں تو ہر دوسرے انسان سے تمہاری بات کرتی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تم انہیں بتا رہی تھی کہ میں اسکول کیوں نہیں آئی، تم نے انہیں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بھلا کیا بتانا تھا؟ الماس کے انداز میں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ زینیا تھم گئی، مزید سوال نہ کر سکی، مگر اس کے دل میں یقین نما شک جڑ پکڑ چکا تھا جو جلد ہی ان کے تعلق کو کھوکھلا کر دینے کو تیار تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا، میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا، اس نے مجھے بچانا چاہا تھا۔ پورا ہفتہ وہ الماس سے کھنچی کھنچی رہی تھی۔ الماس بات کرتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی۔ الوداعی تقریب کا ذکر ہوتا، کپڑوں اور جولری کی بات چھیڑتی تو ہاں دیکھیں گے کہہ کر ٹال دیتی۔ الماس اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر خاموش تھی۔ زینیا یہی کرتی تھی، وہ تعلق توڑتے وقت اگلے کو اتنا زج کر دیتی تھی کہ وہ خود آئے اور اس سے کہے کہ بس آج اور ابھی سے سب ختم۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو زینی؟ چند دن بعد فیئرویل پارٹی والے دن بالآخر الماس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زینیا نے آنکھیں اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ ذرا مجھے بھی پتا چلے۔ تم اتنے دنوں سے مجھے اگنور کر رہی ہو، میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں بات کرتی ہوں تو جواب نہیں دیتی۔ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو چھوڑ دو، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ الماس رونا بھول اسے دیکھے گئی۔ دنیا کے نایاب پتھروں کے ملاپ سے بنا ہوگا زینیا کا دل۔ کیا تمہارے لیے اتنا آسان ہے کسی تعلق کو ختم کر دینا؟ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھوں سے ہر تاثر غائب ہوا، اور اب وہاں بس صفاقی تھی۔ اس نے الماس کے آگے چٹکی بجائی۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے؟ وہ اتنی بے حس تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ تم اس دن کے واقعے سے خوفزدہ ہونا؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی زینی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زینیا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ تم وقت لو مجھ پہ دوبارہ اعتبار کرنے کے لیے، میں ساری زندگی تمہاری ایک پکار کا انتظار کروں گی۔ گیلی آنکھیں رگڑتی وہ اسے کیا کہہ گئی تھی اس کا اندازہ الماس گوہر کو نہیں تھا۔ زینیا کئی لمحے ساکن رہی، اس کا دل ٹوٹا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہتی لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ میٹرک کے امتحانات اور رزلٹ کے بعد یہ ان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ سائنس کلاس میں بیٹھی زینیا حاکم اپنی کلاس فیلو سے رسمی گفتگو کر رہی تھی جب اسے الماس اپنی اور آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور انداز میں گرم جوشی۔ یہ ہماری کلاس نہیں ہے زینی، آرٹ کلاس اوپر والے پورشن میں ہے، اس نے اطلاع دی۔ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، ایف اے نہیں۔ ایک دھماکہ تھا جو الماس کے سر پہ ہوا تھا۔ یہ میری دوست تھی میرے اسکول میں۔ زینیا نے اس کا تعارف تھی سے کروایا تھا، یعنی وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی۔ ان دونوں نے ایف اے کرنا تھا، لیکن وہ الماس سے دور ہونے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی۔ وہ بھی زینیا حاکم کی دوست تھی، اتنی انا تو اس میں بھی تھی کہ اب خاموشی سے قدم موڑ لیتی، بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹ جاتی۔ اسے زینیا عزیز تھی مگر اپنی خودداری سے زیادہ نہیں۔ زینیا کو وہ دوستی عزیز تھی لیکن ابا سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک کہی ہوئی بات اس کے ابا کے امیج کو برباد کر سکتی تھی۔ میں تمہاری پلٹ آنے کا انتظار کروں گی زینیا حاکم، جاتے وقت اس کی آنکھیں کہتی تھیں۔ میں نے چھوڑنے والوں کو کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں موڑ لیتے وقت زینیا کا دماغ کہتا تھا، اور دل، ہاں دل میں ٹیس اٹھی تھی، مگر دل کی پرواہ کسے تھی؟
हॉल में स्विच बोर्ड के सामने खड़ी लड़की और पलंग की पायतनी पे बैठी लड़की, दोनों की निगाहें दूर कहीं माजी पे मरकूज थीं। उन दोनों ने कुछ खोया था, कुछ बहुत अहम, जरूरी और दिल के करीब सा। भेद खुल चुके थे। उन्होंने जबान से कुछ नहीं कहा था। ज़हीन लोगों की एक खासियत होती है, वो आंखें पढ़ लेते हैं और भेद जान लेते हैं, जैसे आज उन दोनों ने जान लिए थे। मनाजिर बदले, यूनिवर्सिटी की इमारत गायब हुई, गाड़ी की ठंडक हावी हुई, घास की नरमी दूर जा सोई। अब चमड़े की सख्ती वारिद हुई थी। कैस की स्याह गाड़ी में उस वक्त मेहदी को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। वो बार बार टाई की नॉट ढीली कर रहा था, कभी सीने पे हाथ मारता था। उसे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। उसके साथ बैठा कैस अपने मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। जरा जरा सी देर बाद वो किसी को कॉल भी कर लेता था। आज कैसम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले लोगों का गुजर होना था। यूं तो कैसम मुल्क का सबसे आला और पायदार ब्रांड था, लेकिन कई और ब्रांड भी थे जो टक्कर के थे। कपड़ा आजकल की जरूरत में पहले नंबर पे है। सो कपड़े बनाने वाले और डिजाइन करने वाले आजकल लड़ते नहीं, डील कर लेते हैं। यानी अगर कैसम टेक्सटाइल किसी मुल्क से कपड़ा दरामद करवाएगी तो एक थान का अंदाजन 1500 देगा। अब अगर 20 कलेक्शन उसी थान का 2000 देने लगी तो फायदा उन दोनों का नहीं हो सकता था। हमारे मुल्क के सियासतदान, कारोबारी मुल्क को अपने हाथों से बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि वो किसी दूसरे मुल्क का निवाला नहीं बनते। इन संजीदा मसाइल को छोड़कर हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तुम इतनी बाकायदगी से कभी स्कूल भी नहीं गए, फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है? नजरें मोबाइल पे जमी थी और सवाल मेहदी से किया गया, जिसका जवाब अलबत्ता नहीं मिला। कहीं किसी लड़की का मामला तो नहीं? और अगर है तो मुझे बताओ। क्यों? क्या उस लड़की से मेरी शादी करवा दोगे? बेजार लहजा। मैं उस लड़की और तुम्हें बाकायदा फांसी दिलवाऊंगा ताकि रवायात तोड़ने वालों को सबक मिल सके। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी भी एक अदद मंगेतर है जिससे शायद तुम शादी नहीं करना चाहते। वो बस अंदाजे लगा सकता था। कैस के मामलात में उसकी मंगेतर का मामला वो वाहिद था जिसके बारे में मेहदी को बात करने की इजाजत नहीं थी। ना किसी घर वाले को इजाजत थी कि वो इस मामले का जिक्र मेहदी से करे। तुमसे कहा था मैंने इस मामले में मत पड़ना, उस पे तुम्हारा साया पड़े मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके, कूल डाउन। वैसे वो मेरी भाभी होगी, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? तुम उस लड़की से, उसके जिक्र से भी दूर रहोगे। तुमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरे जरिए भी नहीं। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। मेहदी ने लब भींच लिए। कैसम की इमारत के बाहर गाड़ी रुकी तो मेहदी ने गर्दन उठाकर उसे देखा, साथ एक थकी थकी सांस खारिज की। वो जिम्मेदारियों और कैद से भागने वाला इंसान था और कैसम उसकी कमर पे लदा बोझ। काश कुछ ताल्लुकात जिम्मेदारियों और इंसानों से दस्तबरदारी आसान होती। वो अभी गाड़ी से उतरता के मोबाइल की रिंगटोन ने उसकी तवज्जो खींची। ईजल कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। शोफर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और वो यूं ही फोन कान से लगाए कैस के साथ कदम उठा रहा था। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ सकता। मेरा एक दोस्त है चाइना में, वो तुम्हें सारे तोहफे दे जाएगा। वो रुका, आगे से बात सुनी, साथ लिफ्ट में सवार हुआ। नहीं, ट्रैवलिंग का भी एक उसूल होता है। जो मुल्क बकेट लिस्ट में हो वहीं जाना होता है। मैं नॉर्वे जा रहा हूँ। दोबारा कुछ कहा गया था। मेहदी के लब भिंच गए। ईजल, जिद मत करो, कहा है ना नहीं आ सकता। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उसका लहजा सख्त हुआ था। मामा सही कहती हैं, सारे कम्बीर मीन होते हैं, आप भी वैसे ही हो। उसने रोते हुए कॉल काट दी। मेहदी का फोन पकड़े हुए हाथ छल सा हो गया। कैफ संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम्हें बच्चों से बात करने की तमीज जितनी जल्दी हो सके सीख लेनी चाहिए। सफवा तबसरा। अगले चंद लम्हात में वो दोनों एक शान से ऑफिस की राहदारियों में कदम रख रहे थे। वो दोनों ऊंचे कद के थे। उन दोनों के सीने चौड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, शायद मोहब्बत भी। वो दोनों एक दूसरे को कत्ल भी कर सकते थे, मगर वो दोनों जब साथ थे तो दुनिया खुद ब खुद मरने लगती थी। वो दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा थे और वही एक दूसरे के पैरों से जमीन भी खींच सकते थे। एक दूसरे का अगर साहिबान थे तो एक दूसरे को झुलसाने वाले भी खुद ही थे। क्या थे वो दोनों? कजन्स नुमा भाई या फिर दोस्त नुमा दुश्मन? कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त जो लोग बैठे थे उनका सरापा रोब था और शख्सियत मुतासिर कुन। उनके वजूद से महंगी खुशबू उठती थी।
गर्दन उठी हुई, लिबास ब्रांडेड। उन्हीं लोगों में हमारा आधा अरब भी था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो कई लोग उठ उठ कर उनसे मिलने लगे। मुसाफा हुआ, गले लगाया गया। कुछ देर बाद सामने चलती स्क्रीन के आगे खड़ी ज़ारा डार प्रेजेंटेशन दे रही थी। मुल्क के नामवर कारोबारी और डिजाइनर्स उसे गौर से सुन रहे थे। पिछले साल जो सिल्क मंगवाया गया था उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। अहमद खान ने कैसम से दुगने दाम पे खरीदा। नवीद अंजुम ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए कैसम से 3 गुना कम कीमत में खरीदा। और जंजबील ने मयार की बजाय तादाद को फौकियत देते हुए सस्ता सिल्क मंगवाया, जिससे जाहिर है उनकी साख को नुकसान हुआ। ज़ारा बोलते हुए रुकी, नजर उठाकर सारे में देखा। उसकी गर्दन पे हल्का हल्का पसीना था। उसने कैस को देखा, वो नर्वस हो रही थी। कैस उसे देखकर मुस्कुराया, अपनी जेब से एक लिपस्टिक निकालकर उसे दिखाई, फिर उंगलियों को गोल करके 3 उंगलियां बाहर निकालकर जबरदस्त कहा हो जैसे। ज़ारा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। एतमाद बहाल हो चुका था। वो कम बोलता था मगर अच्छा, हौसला कभी कभार देता था मगर यूं कि फिर तुम बुलंदियों की तरफ जाने की ख्वाहिश करो। हल क्या हो सकता है इस सब का? वो रुकी, सारे में नजर दौड़ाई। आपसी इख्तिलाफात को एक तरफ करते हैं। अगर कैसम एक थान का 10,000 देगा तो आपको भी 10,000 देना होगा। अगर कैसम मयार लाएगा तो आप भी अपने लिए मयार का इंतखाब करें। हमारा मुकाबला आपस में है, फिर यूं दूसरे लोगों का अपना फायदा क्यों उठाने दें? अगले हफ्ते बीजिंग में एक सेमिनार है और कैसम का सालाना खरीदारी का वक्त। अगर आज आप सब यहाँ मुआहिदा करने के लिए राजी हो जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर फिर आपको कोई नुकसान भी हुआ तो वो माली नहीं होगा, साख नहीं डूबेगी। बस फिर आपको सिर्फ कैसम से आगे जाने की तगोदौ करनी होगी, जो कि बेकार है। कोई कैसम नहीं बन सकता। बुराक हनीफ ने भी अंग्रेजी में तबसरा किया। लोग खौल कर रह गए मगर कुछ कह ना सके। सनतकारों में बुराक हनीफ का सिक्का बोलता था। एक के बाद दीगरे हर कोई दस्तखत करता चला गया। कैसम से मुकाबला अच्छा था मगर कैसम से आगे जाना या फिर पीछे रह जाना बुरा। कैस सरबराही कुर्सी पर एक तमकनत के साथ बैठा था। लोग उठ उठ कर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। वो सर के खम से शुक्रिया अदा कर रहा था। वो बादशाह यूं ही नहीं बना था, गुलामों जैसी जिल्लत और सख्तियां झेल कर आया था। हम इस मुआहदे पर राजी हैं। एक हफ्ते बाद बीजिंग में होने वाले सेमिनार का दावतनामा हम सब के पास है, लेकिन इस बार हम टीम बनकर जा रहे हैं। कैसम से कौन जाएगा? सुरमई बालों और तराशीदा नपूश वाली समिया हमीद की बात पे सबने सर हिलाया। फिर पुरयकीन नजरों से मेहदी को देखा। भला एक सयाह के अलावा कौन जा सकता था? सब लोग कैस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। दूर कहीं मेहदी चाहता था उसे भेजा जाए ताकि वो ईजल से मिले, मगर मीरा को ये यकीन रहे कि वो उसके लिए नहीं आया। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर एक पैगाम आया। आपने कहा था मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, क्या आप आओगे? अंग्रेजी में लिखा टाइपो से भरा पैगाम पढ़ते हुए कैस ने सर उठाया। मैं जाऊंगा, मुझे ही जाना चाहिए। वो बच्ची उसे घुटनों पे भी ला सकती थी और उससे दूसरे मुमालिक का सफर भी करवा सकती थी। आज कैस ने एतराफ किया था। लोग अब कुछ कह रहे थे। कैस मध्यम मुस्कुराहट के साथ सब सुन रहा था। इस सारे वक्त में किसी ने मेहदी कबीर का चेहरा नहीं देखा था। वो तारीख पड़ चुका था, गुनाहों की स्याह रात की तरह। वो बालाज के साथ वापस हॉस्टल जा रही थी। बालाज उसे रोजाना एकेडमी के बाहर मिलता था और फिर हॉस्टल तक वो दोनों साथ आते थे। मोबाइल की बजती रिंग ट्यून ने जीनिया हाकिम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। उसने नाम पढ़ा, अदा कॉलिंग। कॉल अटेंड करते हुए उसने मोबाइल कान से लगाया। सलाम अदा, कैसे हो? खुशगवार लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो इस वक्त? हॉस्टल की गली में हूँ, घर जा रही हूँ। अम्मा और अब्बा कैसे हैं? उसने फिर बात बदली। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी एकेडमी की छुट्टी 6:30 पर होती है। इस वक्त 7 बजने में 3 मिनट हैं। तुम पूरे 27 मिनट कहाँ गई थी? हो गई तफ्तीश शुरू। जीनिया ने अपने साथ चलते बालाज को देखा। वो इशारे से उसे अपने साथ होने से मना कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम जीनिया हाकिम है, जीनिया बशर नहीं। भाई हो भाई बनकर रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मेरे साथ जबान चला रही हो। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, मैं। बाकी अल्फाज जीनिया की समातों तक ना पहुंच सके। वो कॉल काट चुकी थी। हॉस्टल आ गया था। उसने थकी थकी नजरें उठाकर बालाज को देखा। मैं झूठ बोलते बोलते थक चुकी हूँ। बालाज, ये सब कब खत्म होगा?
اور اگر یہ خط نہیں ہو رہا تو کم از کم مجھے میرے گھر پہ سچ بولنے کی اجازت دیں. میں جلد سب کچھ فکس کر لوں گا. میں تمہارے لیے آسائشات لاؤں گا، وہ ساری جن کی تمہیں ضرورت ہے. میں اپنے لیے آسائشات خود جمع کر سکتی ہوں. مجھے آپ سے جو چاہیے وہ بس تحفظ اور بے خوفی والا ساتھ ہے. وہ بول کر رکی، کندھے پہ بیگ کو درست کیا. میں امید رکھوں گی کہ اگلی بار آپ مسائل کے حل سمیت آئیں. بشر میرا بھائی ہے اور مجھے اسے باتیں چھپانے کی عادت نہیں ہے. وہ کہہ کر اندر چلی گئی. بالات جھکے ہوئے کندھوں سے آگے بڑھ گیا. اسے گھر جانے کے لیے بسوں میں خوار جو ہونا تھا. اس کے پاس کوئی فلیٹ، کوئی گھر تک نہیں تھا جہاں وہ اپنی منکوہا کے ساتھ رہ پاتا. پبلک پلیسز پہ ملتے، خوار ہوتے وہ واقعی تھک رہا تھا. اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی زینیا حکیم کے سامنے اسکرین پہ بشر نظر آ رہا تھا. اس کی نظریں زینیا پہ کم، اس کے کمرے پہ زیادہ غور کر رہی تھیں. سونا کس کا ہے؟ بشر تمہارا یا میرا؟ اس وقت میرا شوہر دوسرے ملک میں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور تم مجھے میرے ہی شوہر کو پیسے دینے سے منع کر رہے ہو. وہ بیزار ہوئی تھی. بشر آگے کو ہو بیٹھا، سنجیدگی سے کہنا شروع کیا. شادی کے شروعات میں شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، تب بھی جب ضرورت ہو اور تب بھی جب نہ ہو. چاہے 1 یا 2 ہزار کا خرچہ کرواؤ، مگر کرواؤ ضرور، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کی زندگی میں ایک نیا اضافہ ہو چکا ہے. میں تمہاری تقریر میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی. اس نے جھلا کر بشر کی بات کاٹی. بشر تحمل سے اسے دیکھتا رہا. شادی کے شروعات میں شوہر کو مالی مدد نہیں دینی چاہیے، نہ بیوی کو نہ بیوی کے گھر والوں کو. ابا اسے رقم دے کر پہلے ہی سر چڑھا چکے ہیں، اب تو مزید سر چڑھاؤ گی؟ پتا ہے ادا، جب میرے ذہن میں بالاج کو پیسے بھیجنے کا خیال آیا تب سب سے پہلا خیال تمہارا آیا تھا. ہاں میں جانتی ہوں تم جان دے دو گے مگر اپنا پیسہ نہیں. مگر مجھے یقین تھا تم میری بات سمجھو گے، کیونکہ بشر زینیا کا واحد دوست ہے. ان دونوں نے بیک وقت دہرایا. اور دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت مشورہ نہیں ساتھ دے. تم دے رہے ہو یا نہیں؟ بشر نے گہری سانس لی. 2 بہنیں تھیں اس کی، لیکن زینیا کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا اور اسے یہ ہارنا بہت پسند تھا. تمہارا سارا سونا اماں کے پاس ہے، میں کیسے مانگوں گا؟ اور اگر مجھے مل بھی گیا تو مجھے غیرت نہیں آئے گی اسے بیچتے ہوئے. سب سے اہم بات کونچ پیٹ کی ہلکی ہے، وہ سب کو بتا دے گی. وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا. میں سب سیٹ کر دوں گی، تم بس جانا، سونا بیچنا اور پیسے بھیج دینا. وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے نا؟ بلیک میل تو نہیں کرتا؟ کہیں اس نے پیسے لانے کو تو نہیں کہا؟ اپنی بہن کے معاملے میں وہ ساری دنیا پہ شک کر سکتا تھا. اچھا اگر وہ میرے ساتھ برا ہوا تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی کسی بھی لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ آج عرصے بعد یوں اس سے بات کر رہی تھی. دل ہلکا ہونے لگا تھا. کرنا کیا ہے، اس کی خبر رکھواؤ اور 2 بندے بھیج کر اسے پٹواؤ. اگر اس طرح بھی نہ انسان کا بچہ بنے تو پھر ہاکی اور بلے لے جاؤ، سر پھاڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، مسئلہ حل. چٹکیوں میں حل نکالا تھا اس نے. زینیا ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی. چہرہ سرخ اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. اور اگر وہ پھر بھی نہ سدھرا بلکہ اور بگڑ گیا تو؟ پھر دونوں ٹانگیں توڑ دو. پھر بھی نہ سدھرے تو ہر روز ٹارچر کی مقدار بڑھاتے جاؤ. مرد جتنا بھی مرد بن جائے درد اسے انسان کا بچہ بنا دے گا. وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ حد نہیں، اور زینیا کے قہقہے پورے ہاسٹل کو سنائی دیتے تھے. ایک بشر تھا جس کے ساتھ وہ ہنس بھی سکتی تھی اور رو بھی. ان دونوں کا تعلق بغیر فلٹر تھا. تم کہو تو بالاج کو پٹواؤں؟ وہ اب ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا. خود بیوی سے مارنا کھا لینا. زینیا نے اپنی ہنسی بمشکل روکی. بیوی کی مار بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. ویسے عروج کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. بشر نے گہری سانس لی. عذاب ہے، میرے سر پر مسلط کر دیا ہے، اب جھیل رہا ہوں. لاپرواہ سا جواب. زینیا دبا دبا مسکرائی. بشر کی آنکھیں اس کا حال بتا رہی تھیں. اگر اتنی ہی عذاب ہے تو جان چھڑا دیتے ہیں تمہاری، کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو، وہ مجھے زندہ دفنا دے گی اگر سن بھی لیا. بشر نے کانوں کو ہاتھ لگایا. اچھی ہے اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اب اور کیا کہوں؟ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی. اسے بشر پہ پیار آتا تھا، اسے دیکھ کر تحفظ ملتا تھا، کیونکہ اس نے بشر کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں. ابا نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان پہ یقین رکھنا. بشر نے سر ہلا دیا. آنکھوں میں سرخی سی دوڑ گئی. میں ابا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تم کرتی ہو. میں ان سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا.
کہ ان کے کیے غلط فیصلے میں اپنی طرف سے ایفرٹس ڈالتا رہوں، اپنا دل مار کر انہیں خوش کرتا رہوں؟ یہ تم کر سکتی ہو اور کر بھی رہی ہو۔ زینیا کچھ نہ بولی۔ بشر اسے اندر تک جانتا تھا۔ ابا کا فیصلہ غلط تھا، بے حد غلط۔ میرے دل میں کوئی اور تھی۔ ابا نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ مجھے وقت چاہیے تھا، ابا نے نہیں دیا۔ میں ہیل ہونا چاہتا تھا، اب بسمل ہوں۔ اگر میں اپنی شادی نبھا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابا کا فیصلہ صحیح تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر ایک اچھا مرد ہے، زینیا نے مسکرا کر جتایا۔ بشر نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ میری شادی اگر کامیاب ہے تو اس لیے کیونکہ میرے اندر انسانیت ہے، کیونکہ میں نباہ کرنا جانتا ہوں۔ لیکن میری شادی کو مثال نہ سمجھا جائے۔ ہر مرد بشر حاکم نہیں ہوتا، ہر مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ابا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آخری بات اس نے بھاری دل سے کہی تھی، پھر بغیر کچھ کہے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ زینیا وہ بھی نہ کر سکی، اس نے بس سر کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں جب کوئی چھلاوے کی طرح نمودار ہوا۔ بھائی تو تمہارا بہت ہینڈسم ہے، بات چلاؤ نا میری، آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی وہ انتہائی زہر لگی۔ تم کرسچن اور میرا بھائی مسلمان، کنورٹ کون ہوگا؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تم بات تو شروع کرو۔ وہ مصر ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں کھولی، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اب آگے بڑھاؤں بات؟ شراکت تو شیزل اسٹرابری ملک پہ بھی نہ کرے، پھر تمہارا بھائی کیا چیز ہے؟ ایسا بھی کوئی خوبصورت نہیں، بھینگا ہے تمہارا بھائی، جل کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ زینیا کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے سر ایک بار پھر کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ اماں کہتی تھی شادی پہ محنت کرو، بشر کہتا ہے خواہ مخواہ کی ایفرٹس نہ کرو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں زینیا کی تمام سوچیں ختم ہو جاتی تھیں۔ کاش کوئی اسے لفظ اعتدال کی آگاہی دے آئے، کاش۔ رات روشن تھی اور خنکی پھیل رہی تھی۔ کمبیر محل کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھا مہدی کمبیر، وہ نیلی روشنیوں میں گھرا شخص نیم مردہ سا لگتا تھا۔ زندگی یکدم ٹریول، کھانے اور خوشیوں سے منہ موڑ گئی تھی۔ لوگ اسے فیسینیٹ کرتے تھے مگر اب وہ لوگوں میں گھبرا رہا تھا۔ مہدی کمبیر کی زندگی کی ساری ایکویشن بدل گئی تھی۔ فرش پر بیٹھے بیٹھے وہ یوں ہی لیٹ گیا، گھٹنے سینے سے لگا لیے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہر راہ مسدود تھی، ہر خوشی بیزار۔ اس کا کمفرٹ اس سے دور تھا، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ زینیا کو لگتا تھا وہ ولن ہے، مگر وہ اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم تھا۔ آئی مس یو ممی، آئی مس یو ابا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کا بھید کھل چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کر رہا تھا، شدت سے۔ پلنگ پہ اوندھے منہ لیٹی کونج حاکم کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی، موبائل اٹھا کر چہرے کے آگے کیا۔ زینیا کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی تھیں۔ وہ اب تک انکار کی کیفیت میں تھی۔ زینیا ایسی نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی کا مدار بس ایک مرد کے آگے نہیں گھوم سکتا۔ تمہیں میسج کیا تھا، کال کی ہے، ایک کام نہیں ہو پا رہا کونج۔ تم ایک مرد کو اپنا سونا، اپنی ساری متاع دے رہی ہو، تم نے اس کی خاطر فوٹوگرافی چھوڑ دی، کیا کوئی مرد اتنی ایفرٹس ڈیزرو کرتا ہے؟ ایک موہوم سی امید تھی جس کے تحت کونج نے سوال کیا تھا۔ میں گلی سے گزرتے کسی مرد کی مدد نہیں کر رہی کونج، بالاج میرا شوہر ہے، اور اپنے شوہر کے لیے ایفرٹس کرنا یا پھر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ کونج استہزائیہ مسکرائی۔ زینیا کا بھید اس کے آگے کھل چکا تھا۔ جو وہ نظر آتی تھی وہ تھی نہیں۔ تم تو ہر وقت کیریئر کی رٹ لگائے رکھتی تھی نا، پھر آج شادی، گھر، خوشی، یہ سب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ بیچ میں کچھ نہیں آیا، یہ سب شروعات سے یہی تھا۔ کیا کیریئر وومن شادی اور بچوں کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کیا میک اپ اور مشینوں والی لڑکی ایک ہی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہو گیا ہے یار، کیا میں شوہر اور باس دونوں کو ڈیل نہیں کر سکتی؟ تم نے ہمیشہ کیریئر کی بات کی تھی، میں نے تمہارا ایک الگ امیج سیٹ کیا تھا زینی۔ وہ ردھے ہوئے لہجے میں بولی، دل سے خون رس رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی شادی اور بچوں کو بھی نہ تو نہیں کیا، تم نے میرا امیج سیٹ نہیں کیا، تم نے اندازے لگا لیے تھے۔ تم کب بڑی ہوگی کونج؟ اس کا لہجہ بیزار سا ہوا۔ کونج نے کال کاٹ دی، اسے اس غم سے نکلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ یوں ہی فرش پہ لیٹے لیٹے اسے آج شام کا خیال آیا۔
آنکھیں بند کی تو چند آنسو ٹوٹ کر ماربل کے ٹھنڈے فرش پر گرے۔ شام کی نیلاہٹ میں واپس جاؤ تو مہدی کمبیر ہاتھ میں ٹرے لیے گھٹنے کے زور سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتا نظر آئے گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، شاید نہیں، یقیناً جبری مسکراہٹ۔ اندر آیا تو بختیار اور قیس کمبیر اسے ایک صوفے پہ بیٹھے ایک کتاب ڈسکس کرتے دکھائی دیے۔ وہ یہاں نہیں آتا تھا، وہ قیس کے کمفرٹ زون میں نہیں گھس سکتا تھا۔ اس محل کے کچھ حصے اس کے لیے ممنوع تھے۔ وہ اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی کا ایک مگ قیس کے سامنے رکھا، دوسرا بختیار کے اور تیسرا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اگر سکون کی تلاش میں کہیں نہیں جا سکتا تھا تو کیا ہوا، وہ یہیں سکون تلاش کرے گا۔ یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، اس نے قیس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ پلاٹ ٹوسٹ کے بعد بور لگی تھی، تمہیں کیسی لگی؟ قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے وہ اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ منافق نہیں تھا، اسے جن سے نفرت تھی اظہار پھر وہ برملا ہی کیا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند پل خاموشی رہی۔ کافی بھاپ چھوڑ چکی تھی، دبیس کتابیں اب نئے ڈرامے کی منتظر تھیں۔ مہدی نے گلا کھنکارا، میں آج کل بہت بور ہو رہا ہوں، کیا آپ مجھے کوئی کتاب تجویز کر سکتے ہیں چچا؟ خوشگوار ہلکا پھلکا لہجہ، میں کتابیں قیس کے ساتھ پڑھتا ہوں، اسے تجویز کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ کتابیں پڑھنے والے لوگ اپنے پارٹنر اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مہدی خالی ہوتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کچھ وقت بعد وہ لان میں کرسی پہ بیٹھا تھا۔ یہاں سے اسٹڈی صاف نظر آتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے کھڑکی میں دو لوگ کھڑے نظر آئے۔ بختیار جن کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ اس میں سے کچھ پڑھ کر بتا رہے تھے۔ قیس سنجیدگی سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ مختصر سا تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ کمبیر محل ایک گھر ہوگا دیکھنے والوں کے لیے، وہ قفس تھا مہدی کے لیے، وہ ایسا بسمل تھا جسے اپنے زخموں پہ بات کرنے سے بھی ممانعت تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے آگے بیٹھی زینیا کے آگے لیپ ٹاپ کھلا تھا، سنہری آنکھیں سنجیدہ اور زیرک تھیں۔ اس کا USB اپنے پاس رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا، تجسس۔ وہ جب تک اسے کھول کر نہ دیکھ لیتی واپس ہرگز نہ کرتی۔ اس نے USB لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑی، ڈھیر سارے فولڈرز کھلتے چلے گئے۔ زینیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ USB کے مختلف فولڈرز کے نام کچھ یوں تھے: مہدی ود ماما، مہدی ود ڈیڈی، مائی فیملی، ہیپی فیملی، فیملی ٹرپ، ممی پاپا ویڈنگ۔ اس نے فولڈرز کھولنے شروع کیے۔ ایک سبز آنکھوں والی عورت تھی جس کے چہرے پر نرمی تھی، نقوش برطانوی اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سبز آنکھوں والا بچہ بھی تھا جو رو رہا تھا اور اس کی ماں اسے تسلی دے رہی تھی۔ ساتھ سنہری آنکھوں والی لڑکی بھی تھی اور ان کے عقب میں ایک مرد کھڑا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی مہدی کی ہیپی فیملی تھی۔ اگلی چند تصاویر کے بعد ویڈیوز تھیں۔ گو کہ کوالٹی اتنی اچھی نہ تھی مگر جذبات کھرے تھے، کورے، جن میں مہدی بول رہا تھا اور اس کی ماں انگریزی میں کچھ جواب دے رہی تھی۔ ایک ویڈیو میں وہ اور اس کا باپ سبز آنکھوں والی عورت کو اردو بولنا سکھا رہے تھے۔ ہر بچے کو اس کی ماں پڑھاتی ہوگی، لیکن زینیا کی آنکھوں نے ایک معتبر منظر دیکھا جب مہدی کمبیر سر پر جالی دار ٹوپی پہنے اپنی ماں کو قاعدہ پڑھا رہا تھا۔ اس کے آگے وہ نہیں دیکھ سکی۔ اس نے کھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی اور لمبے گہرے سانس لینے لگی۔ دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ مہدی کمبیر کا بھید کھل چکا تھا اور وہ کہانی کا وکٹم تھا، ویلن نہیں۔ فرش پر لیٹے لیٹے اسے سارے منظر یاد آ رہے تھے۔ ہر ٹوٹی بکھری یاد فلم کی مانند چل رہی تھی۔ اس کی ماں کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آخری پل میں بغیر پلک جھپکے مہدی کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے میرے لیے رشتے دیکھنے والے بلوائے ہیں، تم ذمہ دار ہو مہدی، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ انیسا روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی، تم جھوٹے ہو مہدی، تم نے جھوٹ بولا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں اپنے سکون سے محبت ہے، تم اچھے نہیں ہو، تم معصوم نہیں ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، میں ایک دن تم سے انتقام لوں گی۔ میں نے تمہارے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، میں جتا نہیں سکتا لیکن میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ بے بسی سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے منظر میں وہ مقصود کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھیں گیلی سرخ تھیں، انداز ملتجی۔ آپ کوشش کریں چچا، بختیار چچا سے بات کریں، وہ انیسا کے ساتھ اتنا برا نہ کریں پلیز۔ مقصود نے ہنکارا بھرا، مہدی کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ تم بزدل اور بے غیرت ہو،
اپنی منگیتر کو چھوڑنے سے بہتر تھا تم اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے. کم از کم تب میں کہہ سکتا تھا ہاں تم میرے بھائی کے خون ہو. انہوں نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا. تم بے غیرت ہو, بالکل اپنی فرنگی ماں جیسے غلیظ. شرم سے ڈوب مرو مہدی, غیرت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری. میں انیسا کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا, اس کے جیسی لڑکیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے سماعتوں میں زہر انڈیل کر چلے گئے تھے. مہدی تہی دامن رہ گیا. ماں باپ رہے نہ تھے, بہن نے اسے خود چھوڑ دیا, محبت اس سے بدگمان تھی, اور خون کے رشتے بیزار. اس کہانی کا سب سے بڑا بسمل مہدی گمبھیر تھا. فرش پر لیٹے, گھٹنے سینے سے لگائے, ٹھنڈ سے کپ کپاتے وہ کب سو گیا اسے معلوم نہ ہو سکا. اگر ماں باپ بہن بھائی ہوتے تو خبر ضرور رکھتے. نیلی روشنیوں والے کمرے نے پھر ایک منظر دیکھا. ایک مردانہ ہیولا تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس نے تعصب سے فرش پر لیٹے مرد کو دیکھا. سیاہ آنکھوں میں فکر مندی ابھری. اب وہ پلنگ سے چادر اور تکیا اٹھا کر اس کی طرف آیا. سر کو اونچا کر کے تکیا رکھا, ٹھنڈ سے کپ کپاتے وجود پہ کمفرٹر ڈالا اور پلستر والے بازو کو ایک آرام دہ حالت دی. چند لمحے پھر وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا. گھونگھریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے. نیلی روشنیوں میں اس کا چہرہ وجی لگ رہا تھا. فرش پہ لیٹا شخص نیند میں پرسکون ہو گیا تو سیاہ آنکھوں والا شخص جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا. ایک اور بھید کھلا تھا. قیس وکٹم نہیں تھا تو ولن بھی نہیں تھا. جی تو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے بس یہیں پہ. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی ولن ہے کون. اگر قیس بھی ولن نہیں ہے, اگر مہدی بھی ولن نہیں ہے, اور اگر بشر بھی ولن نہیں ہے, اور ابھی تک تو براق بھی ولن نہیں لگ رہا, تو اور ساتھ ساتھ بالاج بھی ولن نہیں ہے, تو پھر بھائی یہ ولن ہے کون؟ ابھی تک پتہ ہے آپ کو مجھے کون ولن لگ رہا ہے؟ مجھے جناب لگ رہے ہیں حاکم نواب صاحب ولن. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جس بھاری چیز سے وہ اپنی بیگم کو مار رہے تھے نا, وہی بھاری چیز کوئی ان کے سر پہ دے مارے اور جناب کو سیدھا کر دے. ہر وقت ہی بیگم کو مارتے رہتے ہیں. کس قسم کا انسان ہے یہ؟ اور مجھے زینیا پہ غصہ آ رہا ہے, پھر بھی انہیں وہ پسند ہے. مطلب اپنی دوست کو چھوڑ دیا, الماس کو چھوڑ دیا, کہ اس کے ابا کا امیج برا نہ ہو جائے لوگوں کی نظر میں. امیج پورے کے پورے ابا ہی برے ہیں. توبہ, آج تو مجھے زینیا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.